अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। सुलेमान को मेरा सलाम कहना, मूसा ने कहा। मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा कि सुलेमान के भाई की मौत का इंतजार करूं। ये उसे कहना, मैं अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर आया हूं और उनके पास ही जाऊंगा। अगर खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो गया तो उनका जानशीन उनका बड़ा बेटा हो सकता है। जरूरी नहीं कि सुलेमान ही उनका जानशीन हो, लेकिन इस वक्त अमीरुल मोमिनीन वलीद हैं। मैं उनके आगे जवाब दूं। जो देना है उन्हीं को दूंगा और जो लेना है वो उन्हीं से लूंगा। मैं सबसे पहले उन्हीं से मिलूंगा। नहीं अमीर, पैगंबर ने कहा, आप अमीरुल मोमिनीन से नहीं मिल सकते। सुलेमान उनका भाई है, उसने सख्ती से मना किया है। अमीरुल मोमिनीन बीमार हैं और तबीब ने सख्ती से कहा है कि उनके पास कोई ना आए। सुलेमान का पैगाम लाने वाला चला गया। मूसा बिन नुसैर को बहुत मायूसी हुई। वो तो फौरन खलीफा वलीद के पास जाना चाहता था। अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी कर दी। वो इस तरह के किसी ने उसे बताया कि तबीब के मना करने के बावजूद खलीफा वलीद मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने जा रहा है। वो नमाज पढ़ने नहीं बल्कि नमाज पढ़ाने जा रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेगा। उसकी ख्वाहिश थी कि वो आखिरी बार इमामत की सादत हासिल करे। वो मर्द हक था, हर लिहाज से मर्द मोमिन था। सल्तनत इस्लामिया की तौसी और फरोग इस्लाम में वो बहुत दिलचस्पी लेता था। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले की इजाजत उसी ने दी थी और उसकी पुश्तपनाही की थी। तारिक बिन ज़ियाद को उसी ने उंदलुस पर चढ़ाई की इजाजत दी थी और उसकी जरूरियात का ख्याल रखा था। मूसा को जो ही पता चला कि खलीफा मस्जिद में आ रहा है तो उसने हुक्म दिया कि खलीफा के लिए जो तोहफे और माल गनीमत अलग किया गया था वो फौरन मस्जिद में पहुंचाया जाए। मूसा मस्जिद में गया। खलीफा वलीद इंतहाई नकाहत के बावजूद मस्जिद में आ गया। मूसा उसे मिला। तारिक बिन ज़ियाद और मुगीसुर रूमी भी खलीफा से मिले। खलीफा पर जज्बात की शिद्दत से रक़्क़त तारी हो गई। नमाज के बाद मूसा ने खलीफा वलीद को मस्जिद में ही तोहफे और माल गनीमत पेश किया। इस कदर बेशकीमत अशिया को देखकर खलीफा की आंखें हैरत से बाहर आने लगी। देखने वाले अंगुश्त बदंदा रह गए। खालिस सोने की अशिया कभी देखी न सुनी थी। खलीफा का भाई सुलेमान भी वहीं था। उसके चेहरे पर कहर व गजब का तासुर था और वो मूसा को यूं देखता था जैसे उसका बस चले तो मूसा को जिंदा दरगोर कर दे। इस खजाने से अपना घर भरने के लिए ही तो उसने मूसा को पैगाम भेजा था कि वो कुछ दिन ठहर जाए। उसे तवक्को थी कि वलीद की मौत चंद दिन ही दूर रह गई है। अब मूसा ने ऐसी हरकत की जिसकी तवक्को मूसा के किरदार के आदमी से नहीं की जा सकती थी। उंदलुस की तारीख का ये एक मशहूर वाकया है जो तमाम मुस्तनद मुअर्रिखों ने लिखा है। मूसा ने दूसरी अशिया पेश करके आखिर में सोने की वो मेज पेश की जो तारिक बिन ज़ियाद को तुलैता की फतह के बाद हासिल हुई थी। ये मेज तारिक के लश्कर के मुजाहिदीन ने एक घोड़ा गाड़ी को रोककर राहिबों से ली थी जो उस गाड़ी में सवार थे और तुलैता से भाग रहे थे। ये मेज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बताई गई थी। पहले बयान हो चुका है कि मूसा जब तुलैता गया तो उसने ये मेज तारिक से हुक्मन लेकर अपने पास रख ली। उस वक्त इस मेज के 3 पाए थे। जब ये मेज तारिक को मिली थी उस वक्त उसके पाए पूरे 4 थे। मूसा को बताया गया कि ये मेज पुरअसरार है। राहिबों ने इसके मुतालिक खबरदार किया है कि ये मेज सिर्फ इबादत गाह में रखी जा सकती है। अगर कोई शख्स इसे अपनी जाती मलकियत में रखेगा तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मूसा इस मेज से वाबस्ता ये रिवायत सुनकर हंस पड़ा था। उसने मेज को अपनी मिल्कियत में रख लिया था और इसका चौथा पाया सोने का बनवा कर इसमें लगा दिया था जो बिल्कुल अलग थलग लगता था। इसके बाकी पाए सोने के ही थे लेकिन उनमें बड़े ही कीमती हीरे और नायाब पत्थर जड़े हुए थे। अमीरुल मोमिनीन, मूसा ने कहा, मैंने ये मेज तुलैता के राहिबों से बड़ी मुश्किल से बरामद कराई है और ये मैं आपके लिए खास तौर पर लाया हूँ। देखिए, इसमें जो नगीने हीरे और पत्थर जड़े हुए हैं ये आजकल कहीं नजर नहीं आते। ये मेज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत थी और न जाने किस तरह उंदलुस में पहुंची। खलीफा वलीद मेज को हर तरफ से देखने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा अजीब व गरीब तासुर आ गया था जिसमें मुसर्रत तो थी लेकिन हैरत ज्यादा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुनासिबत की वजह से वलीद मेज को मुकद्दस भी समझ रहा था। इब्ने नुसैर, खलीफा वलीद ने बेसाख्ता कहा, मेरे लिए तुम जो तोहफे लाए हो इनकी कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता, लेकिन इस मेज की क्या बात करूं? मुंह से मांगो, क्या इनाम दूं? अमीरुल मोमिनीन, तारिक बिन ज़ियाद जो पास खड़ा मूसा की बातें सुन रहा था और पेचोताब खा रहा था बोल पड़ा, इनाम का हकदार मैं हूं क्योंकि ये मेज अमीर मूसा ने कहीं से नहीं ली बल्कि मेरे मुजाहिदीन का कमाल था कि वो ये मेज हासिल करने में कामयाब हो गए। अमीर मूसा ने ये मेज मुझसे हुक्मन ले ली थी। खलीफा वलीद के चेहरे का रंग बदल गया और आहिस्ता आहिस्ता इस रंग में गुस्से की झलक नजर आने लगी। जाहिर है कि खलीफा को तारिक बिन ज़ियाद पर इसलिए गुस्सा आया था कि उसने अपने अमीर पर झूठ बोलने का इल्जाम आयद किया था। मूसा जैसे मुअम्मर अमीर पर दरोग गोई का इल्जाम कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
ابن زیاد، خلیفہ نے قہر بری آواز میں طارق بن زیاد سے کہا، کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم نے کس شخصیت پر کتنا گھٹیا الزام عائد کیا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ یہ میز امیر موسیٰ نے نہیں بلکہ تم نے کہیں سے برآمد کی تھی؟ ہاں امیر المومنین، طارق نے جواب دیا، ایک نہیں میں کئی ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ میں اپنے ان آدمیوں کو یہاں بلاؤں گا جنہوں نے یہ میز ایک گھوڑا گاڑی سے برآمد کی تھی، اور پھر میں اندلس سے ان راہبوں کو بلاؤں گا جو یہ میز گھوڑا گاڑی میں چھپا کر تولیتا سے لے جا رہے تھے۔ ہم تمہیں اتنا وقت نہیں دے سکتے، خلیفہ ولید نے کہا، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کتنے دن اور جیوں گا، ان آدمیوں کے آنے میں نہ جانے کتنے مہینے لگ جائیں گے۔ تمہارے کارناموں اور فتوحات کو دیکھتے ہوئے ہم تم سے یہ رعایت کر سکتے ہیں کہ اپنے امیر سے معافی مانگو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس بےہودہ جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں یہی ایک ثبوت پیش کر سکتا ہوں امیر المومنین، طارق بن زیاد نے کہا۔ اس میز کے چاروں پائے دیکھیں، 3 پائے ایک جیسے ہیں اور چوتھا یہ سونے کا ہے اور بالکل سادہ۔ خلیفہ ولید نے میز کے پائے دیکھے، تب اسے نظر آیا کہ تینوں پایوں میں تو بڑے قیمتی اور نایاب نگینے، ہیرے اور پتھر جڑے ہوئے ہیں، اور یہ چوتھا بالکل سادہ سا ہے۔ اس کا چوتھا اور اصل پایا میرے پاس ہے، طارق نے کہا۔ جب امیر موسیٰ تولیتا میرے پاس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے میرے لشکر کے سامنے کوڑے مارے اور پھر مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ طارق نے خلیفہ ولید کو تفصیل سے بتایا کہ امیر موسیٰ نے اسے پیش قدمی روک لینے کا حکم بھیجا تھا، جو اس نے اس لیے نہ مانا کہ وہ پیش قدمی روک لیتا تو دشمن جو بکھر کر پسپا ہو رہا تھا منظم ہو کر اسے پسپا کر دیتا۔ یہ ساری تفصیل سنا کر طارق نے کہا، مجھے امیر موسیٰ کی نیت پر شک ہوا۔ میں نے ان کے ساتھ اس میز کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑے غصے سے حکم دیا کہ میں یہ میز ان کے حوالے کر دوں۔ انہوں نے مجھے رہا کر دیا تھا۔ میں یہ میز لینے کے لیے گیا تو ایک شک کی بنا پر اس کا ایک پایا الگ کر کے چھپا لیا اور امیر موسیٰ سے کہا کہ یہ میز بڑی ہی پراسرار ہے۔ پہلے اس کے پائے 4 تھے، اب ایک پایا غائب ہو گیا ہے۔ میرے دل میں اس وقت جو شک پیدا ہوا تھا وہ آج آپ کے سامنے صحیح ثابت ہو گیا ہے۔ میں اس میز کا اصل پایا ابھی پیش کروں گا۔ یہ چوتھا پایا امیر موسیٰ نے تولیتا میں سونے کا بنوا کر اس میں لگایا تھا۔ خلیفہ ولید کے کہنے پر طارق باہر نکلا، فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں میز کا اصل پایا تھا۔ اس نے میز سے وہ پایا اتار لیا جو موسیٰ نے بنوا کر لگایا تھا اور میز کا اصل اور قدیم پایا اس جگہ لگا دیا۔ امیر المؤمنین مغیث الرومی جو وہاں موجود تھا بول پڑا، مزید شہادت پیش کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں چاہیے۔ میں گواہ ہوں کہ یہ میز طارق کے قبضے میں تھی اور امیر موسیٰ نے یہ طارق سے حکماً چھینی تھی۔ ہمارے ساتھ 2 عہدیدار آئے ہیں، وہ بھی اس کے گواہ ہیں۔ ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس میز کا مالک طارق بن زیاد ہے، خلیفہ ولید نے کہا۔ موسیٰ بن نصیر کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس میز کے 4 پائے تھے، امیر المؤمنین، مغیث الرومی نے کہا۔ میں امیر موسیٰ کے خلاف کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ اجازت اسلام نے پہلے ہی دے رکھی ہے کہ خلیفہ بھی کوئی غلطی کرے تو قوم کا کوئی ادنا سے ادنا درجے کا فرد بھی اسے ٹوک سکتا ہے اور اس سے جواب طلب کر سکتا ہے۔ تم کہو مغیث، خلیفہ ولید نے کہا۔ جو کہنا ہے کہو، امیر المؤمنین، مغیث الرومی نے کہا۔ میں نے صرف 700 سواروں سے قرطبہ کا شہر طوفان باد و باران میں رات کے وقت فتح کیا تھا، وہ میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر میں نے ارد گرد کے علاقے کے 2 اور قصبے انہی تھوڑے سے سواروں سے فتح کیے تھے، وہ بھی سناؤں گا۔ اس کا انعام مجھے اللہ دے گا اور میں نے یہ جہاد اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ لیکن امیر موسیٰ نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ تم پہلے یہودی تھے، پھر گوت قوم کے فرد بنے اور پھر اسلام قبول کیا، اس لیے تم عربی سالاروں کی برابری نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے قرطبہ کے گورنر کو اپنی ذاتی قید میں رکھا تھا، لیکن سفر کے آخری پڑاؤ میں امیر موسیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ قیدی ان کے حوالے کر دوں اور یہ ظاہر کروں کہ یہ میرا نہیں بلکہ ان کا قیدی ہے۔ انہوں نے میرے انکار پر اس قیدی کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ خدا کی قسم، اچانک خلیفہ ولید کا چھوٹا بھائی سلیمان چلا کر بولا، امیر موسیٰ کا یہ جرم قابل معافی نہیں۔ انہوں نے طارق کی میز اور مغیث کے قیدی کو اپنے کھاتے میں ظاہر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اندلس میں جو فتوحات حاصل کی ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ امیر المؤمنین کو خوش کرنے کے لیے حاصل کی ہیں۔ اور ان کا یہ جرم کیا کم ہے؟ مغیث الرومی نے کہا کہ انہوں نے اندلس کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کیا اور افریقہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کی عمارت اپنے تینوں بیٹوں کے سپرد کر دی۔ کیا اندلس اور افریقہ میں کسی بربر سالار کا کوئی حصہ اور کوئی حق نہیں؟ اندلس کے بادشاہ اور اس کی ہیبت ناک جنگی طاقت کو بربروں نے شکست دی تھی۔ امیر موسیٰ کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھ میں مزید کچھ سننے کی تاب نہیں رہی۔ خلیفہ ولید نے کہا، ایک طرف تمہاری وہ فتوحات ہیں جنہیں زمانہ یاد رکھے گا، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اور تمہاری قبروں پر پھول چڑھائیں گی، مگر دوسری طرف تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کا یہ فتور کہ تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں الجھے ہوئے ہو۔ میں حیران ہوں کہ موسیٰ بن نصیر جیسا معمر، جہاں دیدہ اور
دانشمند امیر اس پستی تک جا سکتا ہے تو ملت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقبل کیا ہوگا؟ خلیفہ ولید بڑے اونچے کردار کا انسان تھا اور وہ اللہ سے ڈرنے والا اور ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرنے والا خلیفہ تھا۔ ان دنوں وہ خاصا بیمار تھا۔ طبیب نے اسے بستر سے اٹھنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ اندلس کے فاتحین آ رہے ہیں نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا بلکہ اس نے نماز جمعہ مسجد میں پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ وہ حشاش بشاش رہا، لیکن موسیٰ بن نصیر کی ان اوچھی حرکتوں اور طارق اور مغیث کی کھری باتوں سے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ بولتے بولتے اس پر بیماری کا شدید حملہ ہوا۔ ان سب کو 50 ہزار دینار انعام دے دو۔ خلیفہ ولید نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے۔ میں انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، سب چلے جاؤ۔ ولید کی حالت بگڑنے لگی اور اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا گیا۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے آ کر دیکھا تو بڑے غصے میں سب سے کہا کہ تم لوگوں نے امیر المؤمنین کو مار ڈالا ہے۔ تمام مستند تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ خلیفہ ولید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز مکہ بھجوا دی تھی۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ میز مکہ بھجوانے سے پہلے اس میں سے ہیرے اور پتھر وغیرہ نکال لیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ میز تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ولید سنبھل نہ سکا اور چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اس دوران مغیث الرومی نے امیر موسیٰ کے خلاف خلیفہ کے چھوٹے بھائی سلیمان سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ طارق بن زیاد بھی امیر موسیٰ کے سلوک سے نالاں تھا۔ یہ دونوں سالار سلیمان کو یہ باتیں نہ بتاتے تو بھی سلیمان موسیٰ کا دشمن ہو چکا تھا۔ خلیفہ ولید نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ تحریری حکم نامہ جاری کر سکتا۔ اس سے سلیمان نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ خود خلیفہ بن گیا اور اس کا خطبے میں نام شامل ہو گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ موسیٰ بن نصیر کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ سے سلیمان نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ موسیٰ اندلس کے تحفے اور مال غنیمت کا حصہ ولید کو پیش نہ کرے، لیکن موسیٰ نے اس کی خواہش پوری نہ کی۔ ایک تو سلیمان کے دل میں موسیٰ کے خلاف یہ ناراضگی تھی کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اور یہ ناراضگی اس وقت دشمنی کی صورت اختیار کر گئی جب سلیمان نے وہ تحفے اور مال غنیمت دیکھا جو موسیٰ نے ولید کو پیش کیا تھا۔ یہ تو نایاب اور بے تحاشا قیمتی خزانہ تھا۔ سلیمان نے موسیٰ کو جب اپنے دربار میں طلب کیا تو دربار میں سلیمان کے حاشیہ بردار اور اپنے حلقے کے چاپلوس قسم کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر، سلیمان نے کہا، آج سے تم کسی بھی ملک کے امیر نہیں ہو، تم بددیانت، جھوٹے اور خائن ہو۔ سلیمان نے بھرے دربار میں میز کا واقعہ سنایا اور پھر مغیث الرومی نے جو الزام موسیٰ پر عائد کیے وہ سنائے اور کچھ الزام اپنی طرف سے عائد کر کے حکم دیا، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخ لکھتے ہیں کہ کردار کے لحاظ سے سلیمان اپنے بڑے بھائی سے بالکل الٹ تھا۔ ولید کو اگر دن کی روشنی سے تشبیہ دی جائے تو سلیمان سیاہ کالی رات کے مانند تھا۔ وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے آمریت کی بنیاد رکھی تھی۔ شرعی قانون کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جاتا اور سزا یا معافی قاضی دیتا، لیکن سلیمان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور موسیٰ کو قید میں ڈال دیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ قید خانے میں یہ حکم بھیجا کہ اس قیدی کو اتنی اذیتیں دی جائیں کہ یہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہ رہے اور اسے زندہ بھی رکھا جائے۔ یہ ایک ظالمانہ حکم تھا جس کی اسلام میں نہ صرف یہ کہ کوئی گنجائش نہیں تھی بلکہ شرعی لحاظ سے یہ جرم تھا۔ موسیٰ کی عمر 80 برس کے قریب ہو چلی تھی۔ وہ ذرا سی بھی سختی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اسے چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور کبھی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ موسیٰ کی جلد پھٹنے لگی اور جگہ جگہ چھالے اٹھائے۔ سلیمان نے وہ تمام رقم جو ولید مرحوم نے موسیٰ کو انعام دی تھیں اور ذاتی جائیداد بھی ضبط کر لی، جس کے نتیجے میں موسیٰ کا خاندان فاقہ کشی تک پہنچ گیا اور خاندان کے افراد محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھانے لگے۔ سلیمان کا جذبہ انتقام پھر بھی سرد نہ ہوا۔ 1.5 سال بعد جب موسیٰ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا، سلیمان حج کو گیا اور موسیٰ کو بیڑیاں پہنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مکہ معظمہ میں اسے الصبح خانہ کعبہ کے باہر بٹھا دیا جاتا کہ وہ بھیک مانگے۔ دن بھر موسیٰ جو اس ظالمانہ سلوک سے اور اس مسلسل ایذا رسانی کے اثر سے اپنی حیثیت اور شخصیت کو بھول ہی چکا تھا، حاجیوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا اور شام کو سلیمان کے آدمی اسے وہاں سے لے جاتے اور اس سے دن بھر کی بھیک کی کمائی لے لیتے۔ سلیمان نے اس پر جرمانہ عائد کر رکھا تھا۔ یہ رقم اس جرمانے کے حساب میں لکھی جاتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بھیک مانگ کر جرمانہ ادا کرتا رہے اور جب پوری رقم ادا ہو جائے گی تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک فاتح اندلس کا انجام جس سے ہم نے اس داستان کا آغاز کیا۔ موسیٰ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک ہوا
وہ ہم نے اس داستان کی پہلی اقساط میں بیان کیا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا موسیٰ بن نصیر کو اتنی زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کی یہ حرکت بڑی گھٹیا تھی کہ امیر المؤمنین کی خوشنودی کی خاطر اس نے طارق بن زیاد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز چھین لی اور خلیفہ کو اس طرح پیش کی جیسے یہ خود اس نے راہبوں سے حاصل کی تھی۔ پھر اس نے قرطبہ کے گورنر کو قتل کر کے مغیث الرومی کا دل دکھایا اور اسے اپنا دشمن بنایا تھا، لیکن موسیٰ کی شجاعت، عسکری دانشمندی اور فتوحات اتنی زیادہ تھیں کہ اس کا یہ جرم معاف کیا جا سکتا تھا۔ موسیٰ کی ساری عمر جنگ و جدل میں گزری تھی۔ بے شک اس نے بربروں کو عربوں کے مقابلے میں حقیر جانا تھا، لیکن یہ بھی اس کا کمال تھا کہ اس نے بربروں جیسی پسماندہ اور وحشی قوم کو جو قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی ایک جھنڈے تلے متحد اور منظم کر لیا تھا۔ بربروں نے کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ یہ موسیٰ ہی تھا جس نے بربروں کو دمشق کی خلافت کا مطیع بنا دیا تھا، اور طارق بن زیاد اسی کا تیار کیا ہوا سپہ سالار تھا جس نے اندلس کی جنگی طاقت کو انتہائی قلیل نفری سے ریزہ ریزہ کر دیا اور اسلام کے پرچم کو اندلس کی سرحد سے بھی آگے لے جا کر فرانس کی زمین تک پہنچا دیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا اصل کردار ایک ہی واقعے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز خلیفہ سلیمان نے حکم دے دیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک سرکردہ آدمی امیر ابن المحلب وہاں موجود تھا جو موسیٰ کا بہی خواہ تھا اور سلیمان پر اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ اس نے سلیمان سے کہا کہ وہ موسیٰ کو معاف کر دے۔ سلیمان نے ابن المحلب کی اتنی سی بات مانی کہ موسیٰ کو قتل نہ کیا اور اسے معاف نہ کیا۔ ابن المحلب غصے کی حالت میں قید خانے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ بن نصیر دھوپ میں کھڑا ہے اور اس کا سر ڈول رہا ہے، پھر وہ گر پڑا۔ اسے کوٹھڑی میں لے چلو، امیر ابن المحلب نے کہا، اور اسے پانی پلاؤ۔ موسیٰ کو اٹھا کر کوٹھڑی میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور اس کے سر اور چہرے پر پانی پھینکا گیا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ مجھے جانتے ہو ابن نصیر؟ ابن محلب نے پوچھا۔ ہاں، موسیٰ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے جواب دیا۔ تو میرا دوست ابن محلب ہے، کیا تو مجھے رہا کرانے آیا ہے یا یہ دیکھنے آیا ہے کہ میں کب مروں گا؟ تم نے آج مر جانا تھا ابن نصیر، ابن المحلب نے کہا۔ سلیمان نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا تھا، میں نے تمہاری جان بچا لی ہے، مگر تمہارے اس اوچھے دشمن نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ تم میں عقل کی کمی تو نہیں تھی ابن نصیر؟ میں حیران ہوں کہ تم نے یہ بے وقوفی کیوں کی کہ خلیفہ کے بلاوے پر یہاں آ گئے۔ تمہاری لیاقت اور شجاعت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، تم اپنی مثال آپ ہو۔ تمہیں معلوم تھا کہ خلیفہ ولید بیمار ہے اور اتنا معمر ہو چکا ہے کہ اب اس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے گا۔ تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان خلافت کی مسند پر بیٹھے گا اور یہ تمہارا دشمن ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔